अस्सलामुअलैकुम। आई लव यू मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? दो तीन टॉपिक हैं जिनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक तो आसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा। कोरोना वायरस के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा और यौम निजात के हवाले से भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ और आखिर में मेरी गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी आपसे बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी अभी जो है ना वो आसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स था जिसको मैंने 90% मुकम्मल कर दिया था, अब सिर्फ उसके थोड़े थोड़े लिप्स सर्विस वगैरह वो रहती थी जिसके लिए 40 करोड़ रुपया चाहिए था और वो महीने के अंदर भी काम हो जाना था। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत की नादानी, नाअहली, नालायकी की वजह से वो अब 2 साल से उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ और जहां अब वो 40 करोड़ चाहिए था, अब वहाँ कोई अरबों रुपए में अरब या 2 अरब रुपए लगेंगे। तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये पैसे इमरान खान ने अपनी जेब से देने हैं, ये पाकिस्तान के पैसे हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? कि उन्होंने हैरानगी का ये इजहार किया कि जो मंसूबे हम मुकम्मल करने वाले थे वो भी ये मुकम्मल नहीं कर पा रहे, जो हमने शुरू किए थे हमने उनको भी ये दुश्मनी में नहीं कर रहे और अब अरबों रुपए का फिर दोबारा वो खसारा, ठेकेदार पैसे मांग रहे हैं, रिवाइज लिस्टें हो रही हैं, चीज़ों की महंगाई हो गई है, ये डॉलर ऊपर चला गया है, इस वजह से वो सारे ठेकेदार कह रहे हैं कि हमें नए शेड्यूल के मुताबिक दिया जाए। तो दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर इसकी मिसाल तो जिंदा मिसाल मैं आपको दे देता हूँ लाहौर से। ऑरेंज ट्रेन जिसको शहबाज शरीफ साहब चला के गए थे, ट्रायल करके गए थे कि ये मुकम्मल है, तो उसको जनाब ये बुजदार हुकूमत जो है ना उसको मुकम्मल नहीं कर पा रही और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि इसको मुकम्मल करके चलाओ, मुकम्मल करके चलाओ, ये कौमी मंसूबा है। लेकिन उसके ऊपर भी दोस्तों अरबों रुपए का अब जो है ना खसारा चल रहा है और ये हुकूमत चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत को पता है कि जो ही ये चली तो पहले भी उन्होंने एक ऐलान किया था, तो मुस्लिम लीग नून के दोस्त जो है ना हर ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे गए और उन्होंने जश्न मनाया। ये लाहौर हाई कोर्ट वाले में हमने भी यहाँ शिरकत की थी। तो हुकूमत इतनी नालायक और नाअहल है दोस्तों, ये नादान हुकूमत है। नादानी में इमरान खान अपने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो दुश्मन भी हो ना वो दाना हो, अक्लमंद दुश्मन के लिए दुआ की गई है कि या अल्लाह हमारा दुश्मन भी हो तो अक्लमंद हो, और अपना दोस्त जो नादान दोस्त होता है वो आपको अपनी नादानी की वजह से नुकसान दे देता है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताना चाहता हूँ कि एक आदमी था, उसका एक रीछ था, तो वो रीछ जो है ना अपने मालिक के साथ बड़ा वफादार था और उसका दोस्त था, वफादार था। तो एक दिन क्या हुआ कि मालिक ऐसे सो रहा था, रीछ पास बैठा था, तो मालिक के मुंह पे इधर जो है ना मक्खी आके बैठ गई। अब उस रीछ ने कहा कि ये मेरे मालिक के मुंह पे बैठी है, इसको मैंने यहां से हटाना है। तो उसने क्या किया, रीछ ने कि पास पड़ा हुआ बड़ा पत्थर उठा के वहां पे ऐसे दे मार दिया, और जिसके नतीजे में मक्खी मर गई और मक्खी के साथ उसका मालिक भी मर गया। ये इमरान खान ऐसे पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, अपनी नादानी में, अपनी नाअहली में, अपनी नालायकी में, अपने अनाड़ीपन में। इसलिए नवाज शरीफ जो तकरीरें करता था ना कि खुदारा अनाड़ी को ये पाकिस्तान ना दो, ये तजर्बा ना करो, ये अनाड़ी है, ये गाड़ी को उसके ऊपर बिठा रहे हैं, ये एक्सीडेंट करेगा। आपने उसको इतना बड़ा पाकिस्तान एक अनाड़ी को दे दिया जो कभी काउंसलर भी नहीं बना था,
نہ جس کا تجربہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ اس کا ویژن ہے۔ تو یہ دوستو اسی مالک کے اور ریچ والی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ وہی کہانی ہے۔ یہ اپنی نادانی میں عمران خان جو ہے نا پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ نقصان پہنچا رہا ہے جو اس نے ڈیول نیشنل بندے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، زلفی بخاری، ڈاکٹر معید، فیصل واڈا، اور جو دوسرے اس نے رکھے ہوئے ہیں جو بدنام ہو چکے ہیں اس وقت، امین گنڈا پوری، شہریار افریدی۔ تو دوستو یہ اپنی نادانی میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ نجات ضروری ہو چکی ہے۔ یہ پاکستان کا جو پیسہ ہے یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، سب کا پیسہ ہے۔ عمران خان کا نہیں ہے کہ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اورنج ٹرین نہ چلائے، اپنی ضد کی وجہ سے وہ موٹر وے نہ کھولے، اپنی ضد کی وجہ سے وہ ناروال سٹی کے کمپلیکس وہ نہ کھولے، اور جتنے منصوبے پڑے ہیں وہ نہ ہو کہ ان کے اوپر نون لیگ کا نام لکھا جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی منصوبے ہیں جو نواز شریف اور شہباز شریف شروع کر گئے۔ یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ اب دوستو میں بتاتا ہوں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ جناب چینی مافیا آیا تھا، آٹا مافیا آیا تھا، گھی مافیا آیا، ان لوگوں نے اربوں روپے بنائے۔ بقول عاصم اقبال کے 180 ارب روپے کا صرف یہ آٹے کے بحران میں کمایا گیا ہے۔ 29 روپے کلو دے کے باہر بھیجا گیا ہے، پھر 71 روپے کلو سے وہی آٹا منگوایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پالیسیاں ہیں۔ قسم سے یہ ملک نہیں چل رہا، یہ صحیح سمت پہ ملک نہیں چل رہا۔ اگر آپ نے یہاں لاہور سے اسلام آباد جانا ہے نا تو یہ پیچھے ملتان کی طرف چل رہا ہے۔ یہ آپ منزل پہ نہیں پہنچیں گے، اسلام آباد نہیں پہنچیں گے، آپ کا منہ ہی ادھر ہے۔ تو یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ ماسک والا جو کل کا سکینڈل چلا ہوا ہے، ماسک والا، اس کے پیچھے بھی دیکھ لینا کوئی منسٹر نکلے گا، کیونکہ یہ منسٹر آپس میں دیکھتے ہیں کہ آٹے میں فلاں منسٹر نے اتنا کمایا تو میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کمایا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس نے چینی کے منسٹر نے، اس نے چینی میں اتنا کما لیا، میں نے تو ابھی نہیں کمایا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ گھی والے، اب یہ اس کے پیچھے بھی ایک نکلے گا۔ آج سے 1 مہینے پہلے مجھے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی والوں نے فون کیا کہ ملک صاحب آپ اپنے قانونی ٹی وی پہ جو ہے نا ایک یہ ویڈیو بنائیں کہ یہاں سے ماسک جتنے بنڈلوں میں پڑے تھے نا وہ کمپنیاں مافیا لوگ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا لاہور میں ادھر 7000 بنڈل پڑے تھے اس کے، تو ایک ہی بندہ آیا 7000 بنڈل اس نے خرید لیے، کیونکہ وہ 50 روپے کے 100 ملتے تھے ایک پیکٹ میں، 2 یا 3 روپے کا ہوتا ہے وہ ایک۔ اسی طرح اس نے مجھے بتایا جی پنڈی، اسلام آباد اور پشاور سے بھی اسی طرح وہی کمپنیاں جو ہے نا اٹھا رہی ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی آپ دیکھنا کہ وہ کوئی آپ کو نکلے گا۔ ویسے اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کرونا وائرس 1 میٹر تک اثر کرتا ہے۔ مثلا کسی کو کرونا وائرس ہو تو 1 میٹر تک اگر آپ وہاں کھڑے ہیں تو وہ چھینکے گا یا کھانسی کرے گا یا ہاتھ ملائے گا تو آپ کو وہ جو ہے نا اس میں آپ کو اس کا اثر کرونا وائرس کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ اس میں پریشان نہ ہو، ہر بندے کو وہ ماسک اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انہوں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، آپ زیادہ گیدرنگ میں نہ جائیں، اور آپ جو ہے یہ اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں۔ لہٰذا اس میں ڈرنے والی نہیں ہے۔ کل کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، ایک وہ خاتون ہے، وہ جو موٹا ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا جس کا رول بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا اتنا سا ایک پیس کاٹتی ہے اور اس کو ایسے اکٹھا کر کے تو وہ ربڑ کے ساتھ وہ سٹیپل کرتی ہے، ادھر بھی ادھر ہی ہے، اور ایسے کر کے ماسک لگاتی ہے۔ وہی سب سے بہتر ہے، کوئی ماسک نہ خریدیں۔ میں کہتا ہوں وہ جو موٹا ٹیشو پیپر ہے نا وہی لے کے ساری فیملی کے لیے اسی میں بنائیں، وہ آپ کے 100 روپے میں پورے مہینے کے بن جائیں گے ماسک۔
وہ آپ بڑی وائرل ہوئی ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھیں. اور ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو آپ نے ایک لگایا ہے ماسک تو وہ 8 گھنٹے کے بعد اتار کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. تو آپ کیوں 4-500 روپے کا وہ لے رہے ہیں؟ وہ نہ لیں، بالکل ہی نہ لیں. ٹھیک ہے، وہی ٹیشو والا وہ ویڈیو دیکھیں، اسی کو آگے پھیلائیں ویڈیو کو تاکہ سارا چلے. اور یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. اب سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آج کے جی 98% لوگوں کو جو یہ ہوتا ہے وہ صرف اس میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف اس میں وہ لوگ 1-2% فوت ہوتے ہیں جو انتہائی بزرگ ہوں، 70-80 سال والے، وہی زیادہ فوت ہوئے ہیں. جو چائنا میں بھی ہوئے ہیں نا وہی زیادہ ہوئے. اور بچوں میں تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. بس اس کا یہی ہے کہ آپ پھل وغیرہ کھائیں، باہر کی چیزیں نہ کھائیں، اور یہ جو ڈاکٹر تجویز بتا رہے ہیں وہ کریں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ہم نے یوم نجات کے حوالے سے جو بات آپ سے کی ہے، کل یہ پرسوں یکم ہے، یکم سے ہم نے پورے پاکستان میں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کے خلاف تحریک چلائیں. یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ مہنگائی کے خلاف ہے. اور یہ مہنگائی یہی نادان حکومت کر رہی ہے. جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے ریچھ اور اس کے مالک والا واقعہ، یہ حکومت ہی کر رہی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. جب بیسک چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، مثلا کھاد مہنگی ہوئے گی تو آپ کو ٹماٹر، پیاز، آلو، گندم ہر چیز مہنگی ملے گی، کھاد جو مہنگی ہے. اسی طرح پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا ٹرانسپورٹیشن سے، تو آپ کو ہر چیز مہنگی ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ یوم نجات کے حوالے سے آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں. ہم نے مہنگائی کے خلاف مہم چلانی ہے، اور اس کی 22 مارچ ہم نے جو ہے نا وہ دن رکھا ہے. تو ہر بندہ جو ہے نا مہنگائی کے خلاف مارچ 22 مارچ مہنگائی کے خلاف نکلیں. بینر لگوائیں، اپنا نام لکھیں بینر کے نیچے. اگر کوئی اپنا نام نہیں لکھتا تو میرا نام لکھ دیں، منصف اوان ایڈوکیٹ، چیئرمین عوامی مارچ لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. اور یہ بینر لگائیں، ہم بھی انشاءاللہ لگائیں گے. اور جو اپنا نام لکھنا چاہے لکھے، نہیں تو ہمارا نام لکھے. یہ عوامی مارچ ہے مہنگائی کے خلاف. ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے تو حکومت ہوش کے ناخن لے گی، ورنہ یہ نادان حکومت ہے، یہ نادان حکومت ہے. اور آخر میں آپ کو میں تھوڑا دلچسپی کے لیے وہ بتا دیتا ہوں کہ میری گرفتاری کیسے ہوئی ہے. صبح گرفتاری کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ FIA کی ایک ٹیم آئی پورے اپنے وہ گاڑی میں، اس میں 6-7 پولیس والے بیٹھے تھے، رینجرز والے، پولیس والے اور FIA والے. تو میں ایسے بینک میں جا رہا تھا تو اس نے آ کے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا. تو میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتا جی ہم FIA والے ہیں، تو آپ بڑے یوم نجات منا رہے ہیں، اور آپ حساب دیں کہ آپ کے پاس یہ گاڑیاں کدھر سے آئی ہیں اور پیسے کدھر سے آئی ہیں، تو آپ کو ہمارے ساتھ FIA کے دفتر جانا ہوگا. تو میں نے کہا یار مجھے ذرا بینک تک جانے دو، وہاں میری فیملی بیٹھی ہے، ان کو میں بتا تو آؤں. تو وہ ایسے پیچھے سے اس نے مجھے ایسے پکڑا ہوا ہے، اور میں آگے اور بینک تک میں گیا ہوں. تو میں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ بھئی وہ FIA والوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو میں جا رہا ہوں، تو آپ پریشان نہ ہوں، تو صرف آپ کو بتانے آیا ہوں. تو دوستو یہ بات ابھی میں نے کی تھی کہ میری مسز کی آواز آئی کہ اٹھو دفتر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے. تو یہ خواب مجھے آیا ہے. تو یہ لیکن یوم نجات ہم نے منانی ہے، کسی گرفتاری سے نہیں گھبرانا، اور مہنگائی کے خلاف ہم نے بھرپور مہم چلانی ہے، اور آپ لوگوں نے سب نے چلانی ہے مہم. ٹھیک ہے، اور آپ اس کے لیے تیار رہیں. 22 مارچ کا ٹائم وغیرہ میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے، میری ویڈیو آپ دیکھتے رہیں. ہم نے 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، لاہور. ٹھیک ہے، لاہور میں مینار پاکستان، اسلام آباد میں آپارا مارکیٹ، کراچی میں مزار قائد، اور کوئٹہ میں جو میزان چوک، اور پشاور میں یونیورسٹی گراؤنڈ. یہاں پہ لوگوں نے نکلنا ہے، اور غائبانہ نماز جنازہ آپ نے پڑھنا ہے. اور مہنگائی کے خلاف بینر لے کے آپ وہاں پہنچے، ہر بندہ پہنچے.
جو اس حکومت سے اور مہنگائی سے تنگ ہے وہ پہنچے، جو تنگ نہیں ہے وہ بے شک نہ پہنچے۔ تو مزید مشاورت کے لیے یا میرے ساتھ مشورے کے لیے، رابطے کے لیے آپ میرے ساتھ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 0300472552۔ تو میں معذرت کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ ساری گفتگو کرنی تھی، اور آپ ایکٹیو ہو جائیں، اور جس طرح آپ پہلے سپورٹ کر رہے ہیں نا اسی طرح سپورٹ کریں تاکہ ہماری یہ مہنگائی کے خلاف مہم کامیاب ہو۔ خدا حافظ۔